साथ बहुत सी चीजें जो हमारे यहाँ मिथ थी वो चेंज हुई। बाद मकूले नजरियात उसमें जदीद जो जराए हैं उन्होंने भी अहम किरदार अदा किया। मिसाल के तौर पे जंगली जानवरों के बारे में जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी वो एनिमल प्लांट और दूसरे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखकर वो हमें और तरह के हकायक सामने आए। इसी तरह एक तारीख के स्टूडेंट के तौर पे मैं बहुत चीजें देखता हूँ, मयारात चेंज हुए कि कदीम तारीख आप पढ़ें तो हमें दिखाई देता है कि जो उजड़ कौमें होती थी, जाहिल अक़वाम होती थी, जब वो इकट्ठी होकर किसी मतमद्दल कौम पर हमलावर होती तो उसमें काबज हो जाती। वो चंगेज खान की सूरत में हो या अरब बदुओं की शक्ल में हो, उनके मुकाबले में इलाहियात से लेके तमदनी जो सूरत हाल थी ईरानियों की और रोमियों की बेहतर थी, लेकिन ये सहरान शीर उठकर जंगजू हावी हो गए। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान जो एक पसमानदा मुल्क है उसमें अमेरिका हावी हो गया टेक्नोलॉजी के जरिए। तो वो जो एक पुरानी मिथ थी तो चीजें चेंज होती हैं आज और चीजें। अच्छा, एक हमारे यहाँ मिथ के तौर पे एक लफ्ज बोला जाता था कि जी जो जवाल वजीर माशरे होते हैं उनमें अदब ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा नमूद नुमाइश होती है। अब मुझे लग रहा है ये भी मिथ कहीं धुंधला रही है। अब बात ये है कि मैं एक सियासियात का स्टूडेंट हूं। आप जितनी तरक्की याफ्ता अक़वाम है उनका आप मुताला करें तो हमें अंदाजा होता है कि उन कौमों में तरक्की जो हुई वो उस वक्त हुई जब वहां जितने भी रियासती इदारे थे वो मजबूत हुए। तो उन अक़वाम ने तरक्की की, वो मुकन्ना हो, अदलिया हो, इंतजामिया हो या दीगर सकाफती दूसरे इदारे हो। तो ये जो दोस्तों ने सारा मंजर पेश किया है आज अदब के जवाल का, सूरत हाल का, जो तो मैं इसे जब तारीखी तनाज़ुर में देखता हूं कि ये क्या यकदम से कोई वबा की शक्ल में हमारे सामने आ गया या इसकी जड़ें पीछे हैं इस तमाम तनज़्ज़ुर की जिसका इजहार किया गया या सूरत हाल की, ये क्या एक दिन में हो गया? पहली बात तो ये जब से रियासत वजूद में आई अदारे नहीं बने, कोई अदारे कायम नहीं होने दिए। अगर हुए तो उनको उनके मयारात के मुताबिक चलने नहीं दिया, जिसके नतीजे में पूरा माशरा तोड़ फोड़ का शिकार हुआ। तो जाहिर है अदीब भी इसी का हिस्सा है। अब अगर अदब को मैं देखूं जो आज सूरत हाल फेस्टिवल की बात हुई, जाली मुशायरों की, दूसरी अदीबों की, मसनूई अदीबों की, तो हम पीछे मुड़ के देखें तो इसका आगाज हमें दिखाई देता है अयूब के जमाने में जब कुदरतुल्लाह शाह ने राइटर गिल्ड बनाई। अब उस वक्त तक ये खुशकिस्मती थी कि एक प्लेटफार्म वो था जहां ब्यूरोक्रेसी वो अल्ताफ गौहर है या कुदरतुल्लाह शाह है या दीगर लोगों को साथ मिला के उन्होंने एक और तरह का अदब तख्लीक करना शुरू किया या अपने मुताबिक चलाने की कोशिश की लिटरेचर को। तो एक तरफ तो वो लोग थे, दूसरी तरफ अल्लामा अली वाज लालपुरी, सिफ्त हसन, शौकत सिद्दीकी, एक पूरा तबका था, हमीद अख्तर, दूसरे ज़हीर कश्मीरी, जो मज़ाहमत और वो और तरह का अदब लेके साथ चल रहे थे और वो अदब के साथ सिंसियर और मुखलस थे। तो ये जो रवायत थी, फिर हम देखते हैं कि ज़िया के जमाने में एक और साथ एडिशन हुआ कि वो जो सरकारी अदीबों की एक रवायत चल रही थी उसके साथ सहाफत की जरूरत होगी। जितने सहाफी थे वो अदीब बन गए या वो
ادیب جو صحافت سے وابستہ تھے انہوں نے ایک مفادات ڈیٹ شروع کر دی، وہ ادبی ایڈیشنوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، کالم نگاری کے ذریعے، اور شاعری کی نسبت اپنے آپ کو کالم نگار کہلانا زیادہ پسند کیا۔ ایک ہمارے شاعر ہیں ظفر اقبال صاحب، ان کا وہ قاسمی صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں جی، وہ ضیاء ہے یا کسی سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا جی یہ بہت بڑے شاعر ہیں، تو کہتا ہے اس نے جان کے حرامزدگی کی ہے، میرا بطور شاعر تعارف کروایا، کالم نگار نہیں بتایا کہ جو میں مفاد اٹھا رہا ہوں یہ نہ اٹھا لیں۔ تو یہ جہاں سطح آ گئی ادیب کی اس ضیاء کے زمانے میں، اب یہ اسی کا آگے اسی کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے جو اب تک پہنچی۔ اب اس کے بعد ایک ضیاء کے بعد ایک ایسی ریاستی سسٹم چلا جس میں بھاگ دوڑ، لوٹ مار، چور بازاری اپنے نقطۂ عروج پہ پہنچی۔ اس میں وہ لوگ جو کم تر درجے کی صلاحیتیں رکھتے تھے وہ شاعر تھے، ادیب تھے۔ اچھا، اس میں دو تین طبقے محسوس کرتا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی سرکاری پوسٹوں پہ ہیں اور کم تر درجے کے ادیب ہیں، انہوں نے دوسرے ادیبوں کو ساتھ ملا کے اپنے آپ کو عالی دماغ اور بڑا ادیب منوانے کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ تگ و دو شروع کر دی۔ دوسرا طبقہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہے یونیورسٹیوں کے پروفیسروں کا، ایک وہ بھی محاذ تھا، جڑت تھی ان کی آپس میں، تو ایک طبقہ وہ، تیسرا کوئی میڈیا سے متعلق، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، تو ان کی جڑت سے جو مختلف مافیا سامنے آئے، ان مافیاز نے رفتہ اب اس کا اگر تھوڑا پیچھے چلے جائے آپ 25-30 سال پہلے، تو اس کا آغاز مزاحیہ شاعری سے ہوا، مزاحیہ مشاعرے وہ حاوی ہونا شروع ہو گئے، مزاحیہ مشاعرے کیے گئے، پیچھے پسے پرسا وہ سارا سسٹم تھا، ان کو اوپر لایا گیا۔ پھر رفتہ اب جو صورتحال وہ فیسٹیول کی شکل میں کچھ سالوں سے، یہ وہی مافیا ہے۔ اب ایک فیسٹیول ہوتا ہے، وہاں 4 دن سیشن چلتے ہیں، 3 دن سیشن چلتے ہیں، تو انہیں 10 گھنٹے وہ پر کرنے کے لیے پروفیسر بھی چاہیے، وہ بھی اس کا حصہ بن گئے، وہ اور میڈیا بھی چاہیے، میڈیا سے وابستہ لوگ بھی اس کا حصہ بن گئے، بیوروکریسی چاہیے جو ان کے بل پاس کر دے، جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے بل پاس کروا دیں کہ الحمرہ کا کرایہ 5 لاکھ روپے معاف کر دیا جائے کیونکہ یہ فیسٹیول۔ تو اب انہی کے جو آگے کرندے تھے، پھر وہ ادارے جو ادب کی پروموشن کے لیے بنائے گئے تھے، وہ اکیڈمی ادبیات ہو، وہ مختصرہ قومی زبان ہو، اردو فروغ اردو ہو، مدرسہ ترقی ادب ہو، بزم اقبال ہو، ایوان اقبال ہے، اور کراچی میں 2-4 ہیں، ان لوگوں پہ بھی انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے افراد بیوروکریسی کے ذریعے اپنے افراد قابض کیے اور تمام محاذوں پہ اپنے فوجی کھڑے کر دیے۔ اس طرح ایک مافیا کی شکل، ادب کو ایک مافیا کی شکل ملی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو باہر سے امداد آئی یا باہر سے جو احکامات آئے، اور اس میں مزاحیہ شاعری سے نکل کے نثر شاعری کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش۔ آپ یہ صرف ہم تو کیونکہ ادب پہ فوکس کر رہے ہیں، ورنہ آپ اسٹیج اور فلم تو بڑے میڈیم زمانے میں رہے ہیں۔ آج سے 2500 سال پہلے دنیا کی تاریخ میں جہاں جہاں کوئی لٹریچر یا ثقافت کا تعلق تھا، وہاں ڈرامہ جو تھا بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ تو ہمارے ہاں ڈرامے کو جس طرح گالی گلوچ، ماں بہن کی گالی اور ننگے ڈانس پہ لگا دیا، پھر اسی طرح اسی لاہور شہر کے اندر 70 سنیما تھے۔ میں چھوٹا تھا تو 70 سنیمے ہوتے تھے لاہور میں، اب 7 سنیمے ہیں، ہر ہفتے 2 یا 3 نئی فلمیں لگتی تھی، ایک بڑا میڈیم تھا وہ بھی۔ آج 2 سال کے بعد 2 فلمیں بنتی ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ 7 سنیموں میں چلتی ہیں۔ وہ جس طرح سے تباہ ہوا، اسی طرح اب ادب بھی اسی جانب جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے جس قسم کے مشاعرے اور جس قسم کی شاعری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے،
وہ دبئی میں جو 2-3 پارٹی ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک میں ادارے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک بندہ آیا جو اسی قسم کے مشاعرے وہ کروا رہا ہے یہاں آدم راہ میں، بڑے بڑے 3-4 اس نے مشاعرے کروائے، تو وہ 2-3 شاعروں سے ڈیل کر رہا تھا کہ بھی کیسے کیسے بلانے ہیں، اور میں نے جب دیکھا اسے بات اس کی کرتے ہوئے سنا تو مجھے لگا یہ جاہل مطلق ہے، نہ اس کو شاعری کا پتا نہ کسی چیز کا، وہ صرف پروموٹر ہے۔ جیسے اسٹیج ڈرامے کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں تو ایک بندے کا لکھا تھا چودھری ارشد، ساتھ اس نے اسپتال بھی بنایا، اپنے اسپتال کا بھی لگایا ہوا ہے، اس نے ڈرامے کو کتنا جانتا ہے، کلچر کو کتنا جانتا ہے، فن کو کتنا جانتا ہے۔ وہ بندہ جب میں اس کی گفتگو سن چکا تو مجھے کہنے لگا آپ بڑے چپ سے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان سے تعارف نہیں تھا، تو آپ نے کوئی بات کی؟ میں نے کہا میں تم سے کیا بات کروں، میں تمہاری گفتگو سے یہ جان پایا ہوں کہ تمہیں نہ شاعری کا پتا، نہ لٹریچر کا، نہ ادب کا، تم ایک پروموٹر ہو، جیسے اسٹیج ڈرامے گندے کرنے والے، وہ پیسے کمانے والے طبقوں کو، ایسے تم شاعروں کو لیے کر رہے، تو میں تم سے کیا بات کروں۔ تو یہ جو کلچر آج ہمارے ہاں آ گیا ہے، تو اس کے پیچھے وہ سرکاری افسر بھی ہیں جو عہدوں میں بیٹھے ہیں، جو ان کو آگے استعمال کر رہے ہیں، کچھ شاعر ان کو شاعری لکھ کے، ان کی CD پتر کر کے ان کو لے کے جانا مشاعروں کے ساتھ، تو وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، وہ ان کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ تو ایک طبقہ جو لچر شاعری پہ لگا رہا ہے لوگوں کے، وہ آپ ان کی شاعری سنیں تو تنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیا، یہ کون سی شاعری ہے۔ جیسے آپ اسٹیج کے ڈرامے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کا، یہ کون سا ڈرامہ ہے، یہ کون سا ادب ہے، کون سا لٹریچر ہے، کون سی اخلاقیات ہے، تو سمجھ نہیں آتی، نہ ان کی شاعری سمجھ آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو جینون ادیب ہے، یا تو وہ گوشہ نشین ہو گئی یا کچھ کام کر بھی رہے ہیں اپنے طور پہ، تو کچھ لوگ جو جینون لکھنے والے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو مافیا کے لوگ ہیں یہ ہر مشاعرے میں یہی پردھان ہوتے ہیں، یہی لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے مفادات کے لیے وہ بھی ادھر جاتے ہیں، وہ بھی ادھر رجوع کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی رد عمل شو کریں، کوئی مزاحمت کریں، وہ خود اس لائن میں لگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کا حصہ بن جائیں۔ تو ظاہر ہے ایک اٹریکشن ہے پیسے کی، دوسری چیزوں کی، تو ایک رویہ یہ بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کو ہم انقلاب فرانس پڑھتے ہیں تو بعض جگہ تو مبالغہ بھی ہے کہ بہت زیادہ کہتے ہیں جی 2 چیزوں کی بنیاد پہ، 2 بندوں کی تحریروں پہ انقلاب فرانس پڑا تھا، ایک والٹیئر اور دوسرا روسو۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ وہاں ان کی تحریروں نے، آپ روسو کی وہ بکس پڑھیں جو ان کے پادریوں سے مکالمے ہیں، یا والٹیئر کی ڈکشنری آف فلاسفی دیکھیں، جس طرح سے انہوں نے وہ ان کے ساتھ ان کو رد کیا ہے، جس طرح کے ان پہ پھر آگے مقدمے چلے اور وہ مقرور ہوا سوئٹزرلینڈ میں، اور وہاں سے سزائے موت کا اسے وارڈ دیا۔ تو بڑے ادب کا کام یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم مر رہی ہو، ڈوب رہی ہو، اسے نکالے۔ لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں کوئی ایسا فی الحال راستہ نظر نہیں آتا کہ ان مافیاز کو اس سطح پہ جا کے ختم کیا جائے، یا ان کی اثر و رسوخ کو کم کیا جائے کہ یہ وہ جو پھیلا رہے ہیں معاشرے میں گند، اس کو بہتر کیا جا سکے۔ ابھی تک میں دیکھتا ہوں کہ ان کی جڑیں، یا انہوں نے جو جس طرح آکٹوپسی کی طرح اپنے آپ کو حاوی کیا ہوا ہے معاشرے پہ، تو وہ بڑی سنگین صورت ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات۔